वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमें एक्सपेक्ट था वही कुछ हुआ है। कोर्ट का जो डिसीजन आया है, मैंने तो बहुत पहले बता दिया था कि एज़ पर आईन पाकिस्तान ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ये आइन के बिल्कुल खिलाफ थी। और ये जो आज डिसीजन आया है, इफ्तार के बाद आया है। हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है तरावी की नमाज अभी पढ़ रहे थे, तो उस दौरान पता चला। ये डिसीजन एक्सपेक्टेड था, इस वजह से नहीं आया कि इसके लिए कोई कंपेन चलाई गई है, बल्कि एज पर रूल यही डिसीजन था। और मुझे आज ऑलमोस्ट 5 साल के बाद वही मंजर याद आ गया जब 2017 में नवाज शरीफ साहब उतरे थे, तो पीटीआई वाले खुशियां मना रहे थे, और उस वक्त टीवी पे बैठे हुए एंकर्स जो पीटीआई के सपोर्टर थे, वो लोगों को कोर्ट को ओबे करने के भाषण दे रहे थे। और आज वही एंकर्स को मैं देख रहा था बैठ के, अब वो कोर्ट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो जो उस वक्त कोर्ट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज वो कोर्ट के फैसले को मानने का भाषण दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के जितने भी फैसले हैं, चाहे नवाज शरीफ का फैसला था, चाहे आज इमरान खान का फैसला हुआ है, आप इसमें इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, ये हर बंदे का राइट है, किसी से वो राइट छीना नहीं जा सकता। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर फतवा लगाना, गद्दार वतन का, इसी तरीके से चोर डाकू का फतवा लगाना, इसकी बजाय हमें मामलात को इल्मी तरीके से आगे लेके चलना चाहिए, और कोर्ट्स के ज़रिए ज़ाहिर है फैसला करना होगा। किसी को खामखा डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आज पीटीआई वाले लोग बेचारे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का डिसीजन आएगा, और हम बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का डिसीजन नहीं आएगा। हमें तो पता था कि एज़ पर रूल ये डिसीजन बनता है। तो अब पीटीआई वाले जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने साथ ही अजीबो-गरीब किस्म की अब ट्वीट्स करने शुरू कर दी हैं, ट्रेंड्स चलाने शुरू कर दिए हैं कि जी अमेरिका जीत गया, पाकिस्तान हार गया। मेरे भाई, इस तरह अदालती डिसीजन से ना पाकिस्तान हारता है और ना अमेरिका जीतता है। और पीटीआई की जानिब से जितने लोगों ने दलाइल पेश करने थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में अपने मुखालफिन के खिलाफ, वो उन्होंने पेश कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को कंसिडर करने के बाद रिजल्ट निकाला है। मैं इमरान रियाज खान साहब को सुन रहा था, वो चूँकि बड़े डाई हार्ड फैन हैं पीटीआई के, और बाज़ औक़ात गुलूफ़ के दर्जे तक दिफ़ा करते हैं। तो वो कह रहे थे कि जी कोर्ट्स ने उस इश्यू को डिस्कस ही नहीं किया, वो जो मरासला था। हालाँकि नईम बुखारी साहब ने वो मरासला जमा करवाया है। जब आप चीज़ कोर्ट में जमा करवाते हैं, तो कोर्ट के इल्म में आ जाती है, कोर्ट की मर्ज़ी है कि उसको किस लेवल तक डिस्कस करना है। वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वो मामलात बड़े गंभीर हैं, और वो इतने सादा नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शुक्र करें कि वो डिस्कस नहीं हुआ। अगर वो डिस्कस होता तो फिर मामलात शायद और ज़्यादा मुश्किल हो जाते पीटीआई के लिए। उन्होंने तो वेल लेफ्ट कर दिया है कोर्ट ने, वरना अगर आगे हलफनामा लिया जाता वहाँ पे जिन लोगों ने इस तरह प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया एक खत की फॉर्म के अंदर, जिसकी हकीकत उस तरीके से वैसे नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मसले खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कोर्ट के सामने तो आके हर बंदे ने अपना आप फिर बचाना था। तो शुक्र करें कि उन्होंने उसको ज़ेर बहस नहीं लाया। उन्होंने बिल्कुल एक वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर डिस्कशन की है, और उसके ऊपर एक फैसला सुना दिया। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को फेस करना चाहिए। अनाउंसमेंट भी हो चुकी है आपकी, वो 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे जो है वो अदम एतमाद का इजलास होगा। ठीक है, उसको फेस करें। हारते हैं कोई मसला नहीं है, आप अपनी मेहनत उसी तरीके से जारी रखें, और अपने मामलात को आगे लेके चलें, और अपने अवाम को इन कॉन्टैक्ट करें अपने साथ कि आपके साथ जो कुछ हुआ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब निकले थे, तो उन्होंने जीटी रोड पे सफ़र किया था कि मुझे क्यों निकाला। आप भी इस तरह निकलें, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि मेरे साथ इस तरह क्यों किया गया। ये फ्लो क्रॉसिंग का जो इशू हुआ, आप अपने इल्मी तरीके से अपने मामलात को लेके चलें, ये आपका राइट है। इससे आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। बस उसमें रूड लैंग्वेज यूज़ ना की जाए, झूठे इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ एक दूसरे के ऊपर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। कल की जो वीडियो थी वो मेरी फिलबदी डिस्कशन थी ऑलमोस्ट 39 मिनट्स की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको 3-4 बार सुना, उसके बाद फिर हमने इरादा किया कि हम उसे ऑफ़िशियल चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है मैंने उसे कर भी दिया। लोगों ने देखा है, और हर तरह के कमेंट्स आए हैं। हर बात का तो जवाब देना ज़रूरी नहीं होता।
90% تو کمنٹس وہی ہیں کہ جس کے جواب آلریڈی میں ان ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں. مثال کے طور پر کہ جی آپ نے سنگل آؤٹ عمران خان صاحب کو کیوں کیا؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ ذرا نون لیگ والوں کے میسیجز دیکھیں، انہوں نے تو گالیاں لکھ کے بھیجی ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اور پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں آپ نے عمران خان کے خلاف بات کی ہے. تو میرا خیال ہے یہی اس چیز کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اپنا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے اسے اپنے اعتبار سے بات نظر آتی ہے. اور اس پہ جتنے اعتراضات ہوئے، میں نے یہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈمن کو انسٹرکشن دی تھی کہ ان پہ جتنے لوگ کمنٹس کریں گے اس کو آپ نے ہیلڈ کرنا ہے. کمنٹس پڑھنے کے بعد ان کو آپ نے پبلش کرنا ہے، کیونکہ اتنے گالی گلوچ والا معاملات لوگوں نے کیے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح کی تربیت ہوئی ہوتی ہے اس قسم کے معاملات پہ نظر آتے ہیں. تو اس طرح کی چیز کوئی نہیں جانی چاہیے. تو وہ اس اعتبار سے اس کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ہم پھر ہیلڈ کرتے ہیں، اس کو ایک ایک چیک کر کے اس کے بعد ان کمنٹس کو آگے کیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی بھی علمی بات کسی نے نہیں کی ہوئی تھی، سب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، چاہے نون لیگ والے تھے، چاہے پیپلز پارٹی والے تھے، چاہے پی ٹی آئی والے تھے. ہم سب کا ریگارڈ کرتے ہیں. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. آپ کا یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے ہی جدھر اندھے بن کے لگے ہوئے لگے رہیں، لیکن آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر دلیل کے کسی دوسرے شخص کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام کمنٹس میں جو مجھے ایک چیز نظر آئی کہ جی علی بھائی مشورہ دیں ہم کسے ووٹ ڈالیں. میرے بھائی میں نے آپ کو مشورہ نہیں دینا، آپ خود دیکھیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے ووٹ ڈال دیں. میں اگر یہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میں اسی کے اوپر ویلاگس بناتا رہوں گا. آپ کا رائٹ ہے، سارے مسلمان ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے دے دیں. دوسری جو بات، دو ہی باتیں تھی، ایک یہ تھی اور ایک دوسری بات بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کوئی 8-10 لوگوں نے، کہ جی آپ نے جو ہے وہ خاتون اول کے لیے آنٹی پنکی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ آپ نے کیوں چھیڑا ہے؟ میرے بھائی یہ چھیڑا نہیں ہے، ان کا نام ہے. بشرا بی بی تو ان کا نام استعمال ہوتا ہے. آنٹی پنکی ان کی سہیلیاں، ان کے قریبی لوگ، ان کے مریدین ان کو آنٹی پنکی کہتے ہیں، اس نام سے مشہور ہے. اور میں نے میرے دماغ کے کہیں ہزارویں حصے میں بھی یہ بات نہیں تھا، مجھے تو یہ کمنٹس پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ لوگ اس طرح بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان کا نام بگاڑا ہے، نعوذ باللہ. ورنہ یہ ہوتا تو میں تو مطلب میرے چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چل جاتا کہ میں نام بگاڑ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ ذرا غور سے سنیں، میں نے کہا ہے خاتون اول آنٹی پنکی. اگر میں نے اس نام کو بگاڑنے کی غرض سے بولا ہوتا تو میں خاتون اول اتنا بڑا ٹائٹل تو نہ ان کو دے رہا ہوتا. اگرچہ انہوں نے جو کچھ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، ان کو جا کے مزار کے اوپر قبر کے آگے جا کے گرایا، شرکی ایکٹیویٹی ان سے پرفارم کروائی، وہ ایک الگ بات ہے. اس اعتبار سے تو ہم کسی اس طرح کی شرکی ایکٹیویٹی کرنے والے کے لیے ایک رتی برابر بھی کوئی بینیفٹ اسے دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود میں نے خاتون اول لفظ ساتھ بولا ہے، خاتون اول اور آنٹی پنکی بولا، کیونکہ ہم اپنی زبان میں ان کو بولتے ہیں. یعنی میری جب وائف سے ڈسکشن ہوتی ہے، ان کا انٹرویو بھی آیا، تو ہم آپس میں اپنی لینگویج میں ان کی جب بھی کوئی باتیں باہر نکلتی ہیں تو آنٹی پنکی ہی لفظ یوز کرتے ہیں، بشرا بی بی نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہماری آنٹیوں کی عمر کی، مجھ سے کم از کم 10-12 سال بڑی ہوں گی وہ. تو میں نے اپنی طرف سے ان کے لیے رسپیکٹ کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو اس کے باوجود اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ کی اس معذرت کے بعد میں نے یہ لفظ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عرف عام میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جب تک وہ اس کو آ کے خود کنڈیم نہیں کرتی نا کہ میرے لیے لفظ آپ استعمال نہ کریں، تو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھی. نعوذ باللہ من ذالک، میرے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں تھا، بلکہ کمنٹس پڑھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. میرے بھائی جو نیگیٹو لیتے ہیں نا وہ ان کو آنٹی پنکی نہیں کہتے ہیں، وہ ان کو وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ بنی گالا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور وہ میں نام لیے بغیر پھر لوگ میری ویڈیو کاٹ لیں گے کہ علی بھائی نے کہہ دیا. یعنی وہ عمل کرتے ہیں جس اس عمل کے ساتھ انہیں منسوب کرتے ہیں، واللہ عالم وہ کرتی ہیں نہیں کرتی، جس عمل کی سزا اسلام میں قتل ہے. وہ والا کام ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نام وابستہ ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب کی ایکس جو وائف ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنی ٹویٹ کے اوپر، اس کی شکل بنا کے وہ کہتے ہیں. میں نے تو خاتون اول لفظ بولا ہے، آپ کو خاتون اول نظر نہیں آیا، اس کے بعد آنٹی پنکی نظر آ گیا. بہر اللہ کا شکر ہے آنٹی پنکی کے کئی رشتہ دار ہیں جو اس قبر پرستی والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت دی اور موحد ہو گئے ہیں.
ان کے خاندان کے کافی سارے لوگ، پاک پتن کے لوگ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، اللہ کا شکر ہے انہیں بھی اللہ نے ہدایت دی ہے. ہماری تو دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اپنے عقائد و نظریات یہ درست کریں، توحید کی طرف آ جائیں، سنت کی طرف آ جائیں. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بعد کے معاملات بہتر کریں. بس اس موقع پہ صرف میں عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا. ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، میں نے تو پہلی آئیڈیا تھا، اس لیے آپ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ٹائٹل یہی رکھا تھا کہ میرے کپتان اب آپ نے قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے کہ جو لوگ چور ہوتے ہیں وہ بھگوڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہ عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے، سزاؤں سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ نیریٹو آپ نے ہمیشہ دیا ہے. ہم آپ سے اب یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جیل بھی جانا پڑے تو آپ جائیں اور نیلسن منڈیلا کی طرح ایک بڑے لیڈر بن کے باہر نکلیں اور ان سزاؤں کو بھگتیں آپ، اور ان مقدمات کو آپ فیس کریں. جن چیزوں کا تانا آپ باقی سیاسی لیڈرز کو دیتے تھے، انہوں نے تو پھر بھی بہت زیادہ جیل بھی کاٹی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، تاریخیں بھی کافی ساری بھگتی. تو آپ بھی اس پورے پیٹرن سے اگر آپ کو گزرنا پڑے تو اب آپ نے باہر نہیں جانا. یہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ان سارے مقدمات کو فیس کریں خوش اسلوبی کے ساتھ، گالی گلوچ کی بجائے یہ کہ اب ججز کے بارے میں ٹرولنگ شروع ہو جائے آپ کے جانے والوں کی طرف سے. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت خطرناک معاملہ ہے، بلکہ بقول آپ کے خطرے ناک ہے. اور اس کو دیکھ کے بعض کا ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، یعنی کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری ینگ جنریشن کس قسم کی لینگویج یوز کرتی ہے دوسروں کے بارے میں، اور بڑی گالی گلوچ، گندے الفاظ، وہ تو مطلب بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. تو یہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. جائیں شیروں کی طرح، دلیروں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کریں. بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ پہلے استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں. اگر آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے خود ریزائن کر دیں، اگر آئین میں اس کی کوئی پروویژن موجود ہے کہ آپ ریزائن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آخری درجہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فیس سیونگ اپنی کو چاہتے ہیں. تو باقی رہ گیا فلور کراسنگ والا ایشو، تو وہ تو میرا ہمیشہ سے موقف ہے. چاہے فلور کراسنگ پہلے لوگ کر کے پی ٹی آئی میں آئے اور اس کا آغاز نواز شریف صاحب کی حکومت میں زرداری صاحب نے جو بلوچستان کی پہلے حکومت گرائی اس سے شروع ہوا، اور کرتے کرتے بعد میں سینٹ کے چیئرمین تک، چاہے آج ہو رہا ہے. یہ سب کی سب چیزیں میں تو اسے کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ آپ جس پارٹی کے نام کے اوپر ووٹ لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ غداری نہ کریں. جن لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ غداری کی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ غداری کی ووٹ لینے کے بعد، ان کا جرم بھی وہی ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کا جرم بھی وہی ہے. باقی جو مراسلے والا معاملہ تھا وہ آرمی چیف کی تقریر سامنے آ چکی ہے آپ کے سامنے. انہوں نے تو بالکل اپوزٹ، بالکل نیریٹو پیش کیا ہے اس حوالے سے. چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو، اس میں انہوں نے وہی موقف اڈاپٹ کیا ہے جو میرا تھا پہلے دن سے، جس کی وجہ سے لوگ ناراض بھی ہوئے تھے کہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دوسرے آزاد ملک میں انویژن کرے. دوسرا، ہمیں تمام ممالک کے ساتھ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. تو باقی کوشش کریں ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل رہیں. اب یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، لیکن پھر رمضان میں افطاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ، 10 گھنٹے کی گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ ووٹ کو عزت دو، بات کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹتے ہیں پالیٹکس کے اندر. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. جس ادارے کا جو کام ہے وہ وہی کریں، پولیٹیشینس کا جو کام ہے وہی کریں، فوج کا جو کام ہے وہی کریں، پولیس کا جو کام ہے وہی کریں، صحافیوں کا جو کام ہے وہی کریں. پارٹی نہ بنے وہ، اور پازیٹیولی پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں. تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھا وقت نہیں آتا، برا وقت بھی آتا ہے، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آج مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ دکھی ہوں گے، اور وہ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس سے نون لیگ والے 2017 میں گزرے تھے. تو میں ان سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ان کا بیہیویئر ویسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح نون لیگ کا بیہیویئر تھا. وہ اچھا بیہیویئر شو کریں. اگر وہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہماری تربیت اچھی ہوئی ہے، ہم کسٹوڈین ہیں صحیح حب الوطنی کے، تو پھر ان معاملات کو لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. جس نے بھی جنگ لڑنی ہے کورٹس کے اندر لڑے.
بجائے کہ گالی گلوچ کے ذریعے کسی کو بدنام کرنے کے ذریعے یہ معاملات لے کے نہ چلے جائیں. میں تو بس یہی نصیحت کروں گا. باقی جو میری کل ویڈیو آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بیان کیا ہے. وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس بات کو مان بھی سکتے ہیں, انکار بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ہم نہیں روکیں گے اس چیز سے. باقی ظاہر ہے کہ اس وقت مشکل وقت ہے اور برداشت کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے, جس بات پہ قابو بھی نہیں رہتا. مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے, نوجوان نسل جو ہے وہ جتنی جذباتی ہوتی ہے, لیکن انہی چیزوں میں امتحان ہے. عمران خان صاحب کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے جو میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں دے چکا ہوں کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے, ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مقدمات ہوں جھوٹے سچے جیسے بھی ہوں انہیں فیس کرنا ہے آپ نے, اور اپنا مقدمہ جو ہے عدالت کے اندر اور عوام کی عدالت کے اندر اور کورٹس کے اندر ایسے طریقے سے لے کے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ فلاں کی طرح جو ہے وہ راتوں رات انگلینڈ چلے گئے. ہم امید نہیں کرتے کہ ایسا ہوگا. نہ آپ علاج کے لیے جائیں گے, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان میں تمام بہترین علاج اویلیبل ہے. علاج بھی آپ یہیں پہ کروائیں گے اور آپ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, انکلوڈنگ می. میری بھی امیدیں وابستہ ہیں اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ ایسا ہوگا. اور اگر ایسا ہوا تو میں یہ آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ آپ نے جتنا بیانیہ کھڑا کیا نا اتنے سالوں کے اندر, وہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. اور میری یہ ویڈیو, میرے یہ مشورے پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو, آپ کے چاہنے والوں کو ہانٹ کریں گے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو ان چیزوں کا تانا مت دیں جو آپ خود بھی کر رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں باہر کے ملکوں میں, آپ کی اولاد بھی باہر کے ملک میں. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں جو آپ کے لیے مشکل ہے, کھڑی کریں. تو باقی آپ نے جو دعوے کیے ہیں وہ آپ نے اس کے مطابق اب چلنا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے فیس کرنا ہے, اور اب اسے کفر اسلام کی جنگ بنا کے آپ نے پیش نہیں کرنا. نہ امریکہ پاکستان کی جنگ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے انٹرنل ایشوز کیا ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے تو دبے الفاظ میں بیان بھی کر دیا. تو اس وقت پاکستانی قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی آپ کی طرف سے معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عوام مشتعل ہو, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, لیڈر کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں پیپلز پارٹی والے, JUIF والے اور نون لیگ والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی جو اتنے عرصے سے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے جو ہیں بڑی روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں, اور یہ یوتھی ہیں اور فلاں ہیں, یہ وہ ہیں. اب آپ نے وہی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا جو یہ آپ کے ساتھ کرتے آئے ہیں, اور پھر آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. تو اب آپ کے اوپر بھی اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا ہے, آپ کے لیڈرز کے اوپر بھی مشکل وقت آ گیا کہ آپ کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. پازیٹیولی چیزیں لے کے چلنا ہے, اور جن چیزوں کا تانا آپ PTI والوں کو دیتے تھے وہ ساری حرکتیں اب آپ نے شروع نہیں کرتے نہیں ہیں, کہ آپ اس طریقے سے ایک دوسرے کو بے عزت کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات کو لے کے نہ چلیں. ملک کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. میری تو دعائیں ہیں, میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ملک کے لیے دعا کریں, جو بھی بہتری ہے وہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ ملک نے تو ادھر ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آئے ہیں, چلے جائیں گے, آنے والی نسلیں اچھا وقت دیکھ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گیون سرکمسٹانسز کے اندر لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری فرمائے, PTI کے حق میں, نون لیگ کے حق میں, پیپلز پارٹی کے حق میں, JUIF کے حق میں, جماعت اسلامی کے حق میں, ان کے ماننے والے لوگوں کے حق میں جو چیز پاکستان کے لیے بہتری والا